अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस किताब के 29वें और 30वें बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, पिछली किस्त में हमने उन कुर्बानियों की बात शुरू की थी जिनका ताल्लुक ईदों और मुकर्ररा त्योहारों से था। रोजाना के चढ़ावे थे, सब्बत के चढ़ावे, माहाना चढ़ावा, फसा की कुर्बानी, पहले फलों की ईद और हफ्तों की ईद। और आज की किस्त में हम 29वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे जो नरसिंगों की ईद और कफारे और ईद ख़याम पर रोशनी डालता है। मैं नरसिंगों की ईद के हवाले से चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, इसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये तुम्हारे लिए नरसिंगे फूंकने का दिन है। तुम सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर एक बछड़ा, एक मेंढा और 7 बेऐब यकसाला नर बर्रे चढ़ाना ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा, फी बछड़ा ऐफा के 3/4 हिस्से के बराबर और फी मेंढा 5वें हिस्से के बराबर और 7 बर्रों में से एक हर बर्रा पीछे ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो ताकि तुम्हारे वास्ते कफारा दिया जाए। नए चांद की सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और उनके तपावन के अलावा जो अपने अपने आइन के मुताबिक गुजराने जाएंगे, ये भी राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाए जाएं। अहबार 23 में हमने 7 ईदों के मुतालिक जाना, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमें एक बार फिर नरसिंगों या नरसिंगे फूंके जाने की ईद के मुतालिक बताइए। नरसिंगे फूंकने की ईद क्या है? ये ईद क्यों मनाई जाती है? नरसिंगे फूंकने की ईद वो किस वक्त मनाई गई? वो हफ्ते की ईद के अरसे के दौरान आती है, जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया है, जो 7वें सबत के बाद आती है, यानी 49वें दिन के बाद, जो कि पाकरू के भेजे जाने को जाहिर करता है। और इस ईद को ये अरसा गिना नहीं गया, ये कलीसिया का दौर है। इसके बाद खुदा फिर से काम करता है सही। और इसीलिए इस ईद के लिए खास तारीख मुकर्रर की गई। ये 7वें महीने की पहली तारीख को होती है। सही। ये एतवार हो सकता है, दिन चाहे कोई भी हो, ईद का दिन महीने की पहली तारीख को आएगा। और यही वो वक्त है जब खुदा अपने लोगों को जमा करना शुरू करेगा। क्या कोई ऐसा वक्त है जब खुदा अपने लोगों को फिर से जमा करेगा? नरसिंगों का खास काम लोगों को जमा करना है। और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि क्या खुदा अपने लोगों को जमा करेगा? क्योंकि फिल वक्त उसके लोग बिखरे हुए हैं। वो कब तक बिखरे रहेंगे? जब तक मसीह उन्हें जमा न करे। वो कब करेगा? कलीसिया के उठाए जाने के बाद, जैसा हम जानते हैं। और इन 7 सालों में लोग और बिखर जाएंगे और उनके हालात और बुरे हो जाएंगे। ये मुसीबत का दौर है। फिर खुदावंद जाहिर होगा और एक बार फिर अपने लोगों को जमा करेगा और इस जमा किए जाने की बुनियाद सिर्फ कुर्बानी होगी। और फिर बाकी कुर्बानियां हैं जो खुदा के कदीम लोगों के साथ काम के मुतल्लिक हमें वाज़े तौर पर बताती हैं। अहबार में हमने इस पर गौर किया कि नरसिंगों की ईद से पहले हफ्तों की ईद में खुदावन ने फसल की कटाई उसके किनारों तक करने से मना किया था। बिल्कुल। गोया लोग जमीन के चारों कोनों तक बिखरे होंगे, लेकिन एक नरसिंगा उन्हें फिर से जमा करेगा ताकि खुदावंद उन्हें ईद ख़याम की बरकतें हासिल करने के लिए फिर से तैयार कर सके। 1000 साला बादशाही की बरकतें। कफ़ारे का दिन, क्योंकि आयात 7 ता 11 हमें इसके मुतल्लिक कुर्बानियों के बारे में बताती है। यकीनन हर एक ईद की तमाम कुर्बानियां मसीह की बात करती हैं, लेकिन हम कफ़ारे के दिन के बारे में जानना सही। चाहेंगे। कफ़ारे का दिन क्या है? ये किसको पेश करता है? आप हमें इसके बारे में बताइए। और कफारे का दिन मनाया जाता था। ये ईदों में से एक ईद थी और हर 7वें महीने की 10वें दिन को आती थी। ये वो दिन है जब कफारा लोगों के लिए दिया जाता है और हारून को अपने और अपने घराने के लिए कफारा देना पड़ता था, क्योंकि वो इंसान है। वो अपने दोनों हाथ बकरे पर रखते थे और उसे सहरा में छोड़ देते थे, ये मानकर के खुदा उनके गुनाह ये याद नहीं अज़ाज़ील रखेगा। का इसे जुदाई का अज़ाज़ील बकरा कहलाता कहते है। हैं। बेशक ये अज़ाज़ील का बकरा है जो उनके गुनाहों को उनसे जुदा करके दूर ले जाता है। क्या खुदा उनके गुनाह माफ करेगा, जिसमें मसीह की मौत का गुनाह भी शामिल है, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है? उसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर इसका हो। गुनाह हमारी औलाद की गर्दन पर हो। इस गुनाह का कोई कफारा मौजूद है? ये वो है जो कुछ कफारे के दिन हुआ। उन लोगों के जितने भी गुनाह थे माफ हो गए। कफारे का दिन वो बुनियाद है
جیسا میں نے پہلے کہا، پھر خدا سب کو جمع کرے گا مہینے کی پہلی تاریخ کو، جہاں سے خدا اپنے لوگوں کو عید خیام کی طرف لے جائے گا جو 15ویں دن آتی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ عیدیں خوشی کی علامت ہیں، لیکن کفارے کے دن شروعات میں کہا گیا تھا کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ یہ واحد عید تھی جو دکھ جی اور اداسی کی علامت تھی۔ کیوں؟ اور ہم ذکریہ میں واضح طور پر یہ پڑھتے ہیں کہ وہ کب اقرار زکریا کریں 12 گے۔ میں جی، ذکریہ میں ذرا غور کیجئے اس پر جن کو انہوں نے چھیدا، صحیح اور وہ اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے جسے انہوں نے مارا تھا، لیکن فی الحال وہ نہیں مانتے کہ انہوں نے قتل کیا، لیکن آنے والے دنوں میں وہ اقرار کریں گے کہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا، اور وہ سزا کے لائق ہیں، اور وہ یہ جان پائیں گے کہ مسیح کے کفارے نے اس گناہ کو ڈھانپ لیا۔ جی، نرسنگوں کی عید کے آنے کے بعد خدا اپنے لوگوں کو جمع کرے گا، جبکہ وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ساری دنیا میں بکھرے ہوں گے۔ خدا انہیں اپنی جان کو دکھ دینے کو کہے گا۔ وہ خدا کے لوگوں کا بقیہ ہیں جو تب سمجھیں گے کہ وہی ہیں جنہوں نے مسیح کو دھوکہ دے کر مسلوب کیا تھا، لہٰذا وہ اپنی جان کو دکھ دیں گے اور اس کی مانند ہوں گے جو اپنے اکلوتے کا ماتم کرتا ہے۔ یہ الفاظ کفارے کے دن سے متعلق ہیں، اس سے پہلے کہ وہ انہیں 1000 سالہ بادشاہی کی ہاں طرف لے کر جائے۔ بالکل۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بارہویں آیت ایک اور عید سے متعلق ہے، ایک اور مجمع۔ یہ عید کون سی ہے؟ 12ویں آیت ایک اور بات بتاتی ہے کہ تم 7ویں دن تک خداوند کے لیے عید منانا۔ کفارے کا دن ایک تھا، صحیح جیسے نرسنگوں کی عید تھی۔ جہاں جی، تک اس عید کی بات ہے، یہ 7 7 دن دن کی عید ہے، اور صرف 2 عیدیں تھیں جو 7 دن کی تھیں۔ صحیح خمیری روٹی کی عید، احبار 23 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عید خیام ہے، جب وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، صحیح اور جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں خوش و خرمی کے خیمے میں 1000 سالہ بادشاہت کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا یہ ہے۔ 7 عیدوں میں سے آخری ہے۔ یہ 7 عیدوں میں سے آخری عید ہے، اس لیے اسے برکتوں کے وسیلے ممتاز کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس عید میں گزرانی جانے والی قربانیاں ان قربانیوں سے مختلف ہیں جو عیدوں میں گزرانی جاتی، اور بہت سی آتشیں قربانیاں ہیں جو خوشی اور خرمی کی انتہا ہیں۔ صحیح یہ وہ عید ہے جب خداوند اپنے قدیم لوگوں کے ساتھ کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ علامتی طور پر اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 1000 سالہ بادشاہی کے عرصے کو پیش کرتا ہے۔ اس دنیاوی نسل کے متعلق ترتیب یہ ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ جی، عید میں نرسنگے کی خداوند آواز ان لوگوں کو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد جمع کرے گا، پھر وہ اس بقیہ کو توبہ کی طرف مائل کرے گا، وہ کفارے کا دن کفارے ہوگا۔ کے دن، اس کے بعد وہ انہیں 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں میں داخل کرے گا۔ بالکل۔ مسیح کی بادشاہی کیوں ضروری ہے؟ جب میں آج کہتا ہوں کہ 1000 سالہ بادشاہی، تو لوگوں کی اچھی خاصی تعداد یہ سوچے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یسوع کے دنیا میں آ کر بادشاہی کرنے کی خبر کی بنیاد کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایلومینیٹڈ گروپ کے درمیان بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روحانی بادشاہ ہے۔ کیا آپ اسے مانتے ہیں کہ مسیح کو آنا ہے اور حکمرانی کرنا ہے؟ میں چند وجوہات کا ذکر کروں گا، بائبل ان سے بھری پڑی ہے۔ سب سے پہلے بائبل میں 1000 سالہ بادشاہی کے بہت سے حوالے ہیں، چاہے وہ چھوٹے یا بڑے نبیوں کی کتابیں ہوں یا پھر پوری بائبل ہو۔ کیا کچھ ایسا ہے جو اس حکمرانی کا حوالہ دیتا ہے؟ جی ہاں، جب بھی بائبل عدالت اور لوگوں کے خلاف عدالت کی بات کرتی ہے تو اس میں وہ اس کے متعلق برکتوں کا بھی ذکر کرتی ہے، اور یہ وہ ہے جو بائبل بڑے واضح طور پر کہتی ہے، اور یہی مکاشفہ میں لکھا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کا دور آئے گا۔ بالکل لکھا ہے مسیح 1000 سالہ بادشاہت کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے انہیں برکت دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے ابراہم سے برکت کا وعدہ کیا، اور ایسا ہی وعدہ اسحاق اور یعقوب سے کیا۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان پر حکمرانی کرے گا۔ انہوں نے مسیح کا انتظار کیا۔ ہم اس پر غور کریں گے۔ موسیٰ سے اس کی گفتگو اور ابراہم کے وعدے میں فرق ہے، اور ابراہیمی عہد اور موسوی عہد میں بڑا فرق ہے۔ موسوی عہد، خدا کا ابراہم سے وعدہ غیر مشروط تھا، شریعت سے پہلے، جو شریعت سے پہلے کیا گیا۔ خدا نے انہیں کہا کہ وہ انہیں کچھ کیے بنا برکت دے گا، اور نہ جانا کہ وہ خود کیا ہیں۔ کوئی بھی شرط نہ تھی۔ کوئی بھی شرط نہ تھی، لیکن خدا نے بنیادی طور پر ابراہم کو کیوں چنا؟ ابراہم ہی کیوں؟ یعقوب کیوں؟ اور خدا نے ابراہم کی نسل سے یعقوب ہی کو کیوں چنا تھا؟ اس نے یعقوب ہی کے قبیلوں کو کیوں چنا تھا؟ یہ وعدہ
خدا کے حتمی اختیار اعلیٰ کی انتخاب کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ وہ برکت دینا چاہتا تھا اور اس نے لوگوں کی اس قسم کو چنا جو نالائق تھے، لیکن اس کا ارادہ انہیں برکت دینے کا تھا اور وہ نالائق تھے۔ خدا کو بتانا پڑا کہ وہ اپنے وعدے کو ہر حال میں پورا کرے گا، چاہے پھر وہ لائق ہوں یا پھر اس کے لائق نہ ہوں۔ اسی لیے خداوند نے بائبل میں کئی بار دو باتیں کہیں کہ میں نے تمہیں شریعت دی، تم اس کے مطابق چلو، لیکن تم نے اسے پورا نہ کیا، تمہاری عدالت ہوگی، تمہیں سزا ملے گی اور تمہاری نسل اس ملک میں نہ جائے گی۔ اور اس نے کسی نسل سے وعدہ نہ کیا کہ وہ اس ملک میں جائیں گے۔ وہ مسیح کا انتظار کرتے رہے اور جب وہ آیا تو اسے مصلوب کر دیا، لیکن اس کے باوجود خدا کا وعدہ ٹلا نہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ اٹل ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے صحیح۔ بلام کا حوالہ دیا جس نے نبوت کی اور کہا کہ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، لیکن شریعت نے یہ کیا کہ لوگوں کی نالائکی کو ان پر عیاں کیا۔ لیکن فضل کی شریعت گناہ کی شریعت پر غالب آئی، جو اس کے بعد قائم رہے گی، جو ظاہر کرتی ہے کہ خدا بھلا جی ہے اور مسیح کی زمین پر حقارت کی گئی۔ یقیناً مسیح کو جلال دیا جائے گا جہاں اس کی پہلی حقارت کی گئی، اور ضرور ہے کہ وہ زمین پر کی ہر مخلوق پر خود کو اس بڑی مصیبت کے بعد ان سب سے برے دنوں کے دوران ظاہر کرے کہ وہ اس لائق ہے کہ اسے جلال ملے، اور وہ اس لائق ہے کہ اسے خدا سے جلال ملے۔ لہٰذا مسیح کا جلال اس میں شامل ہے، نہ صرف اس لیے کہ مسیح لوگوں پر حکمرانی کرے، لیکن 1000 سالہ بادشاہت میں مسیح کا جلال ان لوگوں کی عزت کے مقابلے میں بڑھ مسیح کے کر ہے۔ حقوق۔ مسیح کے حقوق، سو خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ انسان زمین کا وارث ٹھہرے۔ آدم بالکل ناکام رہا، مسیح بطور دوسرا آدم آیا جو کہ کامل تھا۔ اس کا حق یہ ہے کہ وہ زمین کا وارث ہو۔ یہ پیدائش اور نجات دونوں کی روح سے اس کا حصہ ہے۔ مسیح نے دنیا کو خرید لیا اور وہ اس کا حاکم ہے۔ صحیح، اس نے جو وعدے سربراہوں سے کیے ان کا پورا ہونا ضرور ہے، کیونکہ وہ شریعت سے پہلے تھے۔ مسیح کے تعلق سے بہت سی پیشن گوئیاں اس کی پہلی آمد میں ہی حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔ پطرس نے ان کے لیے کہا کہ مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد جلال کی، کہ جی ہاں جلال کی، صحیح، اسے تب تک حکمرانی کرنا ہے جب تک اس کے دشمن اس کے پاؤں کی چوکی نہ کر دیے جائیں، اور لوگ انتظار میں ہیں۔ بالکل یہ بھی دیکھا گیا کہ عید خیام میں 7 دنوں کی قربانیوں میں بچڑوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جاتی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ یقیناً یہ بات تو بہت اہم ہے کہ بائبل میں کوئی بھی لفظ، یہاں تک کہ ایک حرف بھی بے معنی نہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تعداد کی کمی کا تسلسل عید کے دنوں میں ہی نہیں ہے۔ اور یہ کون سی قربانیاں ہیں جن کی شروعات 13 بچڑوں سے ہوتی ہے، اور 13 کا حرف یہاں پہلی دفعہ آیا ہے؟ کیوں؟ کیا 1000 سالہ بادشاہت میں گناہوں کو ختم کیا جائے گا؟ گناہ پورے طور پر ختم نہ ہوگا، بلکہ اس کی یادگاری ہوگی۔ کچھ لوگ گناہ کریں گے اور کچھ لوگ مارے جائیں گے، برائی کا خاتمہ ہوگا۔ جی دوسری بات، شیطان کو باندھا جائے گا، لیکن ان میں سے کچھ جو 1000 سالہ بادشاہی کے دوران پیدا ہوں گے باغی ہوں گے، بھلے ہی ان کی بغاوت جی واضح بالکل نہیں۔ صحیح گناہ کہا۔ کی فطرت انسان میں پہلے ہی موجود ہے۔ سو یہ کچھ لوگوں میں واضح ہو جائے گا، کچھ لوگ مارے جائیں گے، اور باقی لوگوں کا گناہ ان میں چھپ کر ہی بیٹھا رہے گا، اور صحیح، پھر راست بازی شروع میں ثابت قدم ہوگی، جبکہ آخر میں برائی ثابت قدم ہو جائے گی۔ برائی زیادہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کلام میں 14 بچڑوں کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ تو دوہری کاملیت کا نشان ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ برائی کی بات قائم رہتی ہے، اور 1000 سالہ بادشاہت میں تعریف اور قدر کم ہوگی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ بگڑنے لگتا ہے، شروعات اچھی کرتا ہے بگڑنے پھر لگتا بگڑ ہے۔ جاتا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر مسیح کے کلام کی قدر کم ہوگی اور برائی بڑھ جائے گی۔ تب شیطان بغاوت کرے گا، عام لہٰذا بغاوت۔ انسان کی فطرت مثبت ہو جائے گی، تب ایک عام بغاوت ہوگی، اور اسی لیے 8ویں دن تک کم ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ 7 دن تک کم ہوتا رہے گا، کیونکہ 7 ہی بچھڑے ہیں، اور 8ویں دن 8ویں دن مقدس مجمع جمع ہو۔ تمہارا مقدس مجمع ہو، بلکہ تم ایک بچڑا، مینڈھا اور نر سوختنی قربانی کے لیے چڑھاؤ۔ 13ویں 13ویں باب باب سے پھر 7 سے ایک بچڑا کیوں؟ کیونکہ مسیح کے کام کی قدر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، لیکن مسیح ہمیشہ خدا کے سامنے رہے گا، اور وہ ہر ایک برکت اور ابدی زندگی کا منبع ہے۔ ڈاکٹر احسان بہت شکریہ۔ 30ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں منتوں کا ذکر ملتا ہے۔ منتوں کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا۔ کیا ہم اب بھی منتوں کے پابند ہیں؟ میں منتوں کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، یہ کیا ہیں؟ منت اپنی مرضی سے کھائی جانے والی ہے، اور اسے ایک شخص اس لیے کھاتا ہے کہ وہ اپنی بات خدا کے سامنے رکھ سکے، جی، اور منت ایک شرط ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں ایسا کروں گا۔
یہ غیر مشروط بھی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی پرستش کا نذرانہ تجھے دوں گا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ انسان کی طرف سے خدا کے سامنے ایک قسم ہے کہ وہ کچھ کرے گا، اور منت ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ جو کوئی بھی خدا کے سامنے منت مانے اسے وہ ضرور پورا کرے۔ وائس 5 میں لکھا ہے کہ تیرا منت ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے صحیح۔ اور پورا نہ کرے، کیونکہ منتیں صرف خدا کے آگے ہوتی ہیں۔ تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ منتیں پرانے عہد نامے میں ہوا کرتی تھیں اور وہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ ایک قربانی تھی جس سے رضا کرانا یا پھر منت کی قربانی کہا جاتا تھا۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداوند نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر قرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ ڈاکٹر احسان، سوال یہ ہے کہ نئے عہد نامے کی روشنی میں مسیحی ایمان کے حساب سے فصل کے دور کے مطابق کیا ہم منت یا قسم کے پابند ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دینے کی منت مان رکھی ہے، میں چرچ جا رہا ہوں اپنی منت پوری کرنے کے لیے، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہوا یا بیٹی کی شادی ہوگی تو منت پوری کروں گا۔ کیا ہم اس بات کے پابند ہیں کہ منت کو پورا کریں تاکہ ہم خدا کے قریب ہو سکیں؟ ماضی میں منتیں خدا کے نزدیک ہونے کا طریقہ بالکل بھی نہیں تھا، یہ بس کام کرنے کا طریقہ تھا۔ میں آپ کے ساتھ مل کر اس بات پر غور کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا مقصد ہیں جو مجھے اس بات پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا میں خدا کو رشوت دیتا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں تو میرے لیے رشوت دینا؟ کر؟ میں خدا کو رشوت دیتا ہوں کہ وہ کرے جو میں چاہتا ہوں؟ میں اس جواب کی توقع کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس سے رشوت دینے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ قانون سچ میں بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسری بات، آخر کون ان باتوں کے لائق ہے؟ اس نظریے اور پالوس کی باتوں کے بیچ خاصا فرق ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے میں اس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور مجھے کسی منت کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اس کا مطلب ہے کہ بھلے ہی میری صلاحیتیں کمزور ہیں لیکن میں قید برداشت کر سکتا ہوں، اور مسیح میں ہوتے ہوئے جو میرا قوت بخشنے والا ہے۔ کیا آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا کلاس میں اول آئے گا تو میں یہ کروں گا؟ کیا آپ اس طریقے پر چلتے ہیں اور خدا کو بدلے میں کچھ دینے کی یہ بات کرتے کاروبار ہیں؟ ہے۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس طرح بات کریں، یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ جیسا یعقوب نے کیا کہ اگر خدا مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے تو میں اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ یہ ہرگز خدا کا طریقہ کیا آپ نہیں کو ہے۔ پتا ہے کہ اس نے خدا سے ایسا کب کہا؟ میں تجھے سب کچھ دوں گا، بدلے میں کچھ نہ لوں گا۔ اس نے خدا کے اس وعدوں شخص کو پر دیکھیں شک کہ کیا۔ وہ خدا کے ساتھ کس طرح پیش آیا تھا۔ صحیح، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر قسم کھانا کوئی فرض نہیں تو ہم کس طرح خدا کے ساتھ واقعتاً وفادار رہ سکتے ہیں؟ جی قسم کھانا وفاداری کرنا دونوں مختلف باتیں جی ہیں۔ مسیح سے وفاداری کا مطلب اس کی حکمرانی میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ دے سکتا ہوں یا پھر نہیں دے سکتا۔ اور نذیر کی منت میں ایک شخص خود کو خدا کو دیتا ہے، اور پاکیزگی میرے کچھ دینے کے باعث نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ دیتا ہے اسی کے وسیلے سے ہے۔ کسی نے اس کے لیے جان دی، یہ اس کا مقصد ہے، یہ اندرونی مقصد ہے۔ پہلے خدا نے کچھ دیا یا پھر ہم اس نے دیا دیا۔ ہے۔ سو وفاداری کا مطلب خدا کے دیے ہوئے کی قدر کرنا ہے، اور اسی لیے میرا مقصد ہے کہ میں اپنی زندگی میں اسے زیادہ حصہ دوں اور اسے کہوں کہ زیادہ حصہ لے، اور میں اسے کہتا ہوں میری ساری زندگی لے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے۔ اور جو کچھ اس نے مجھے دیا میں اس کی تعریف اور قدر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے، میں اپنا نہیں ہوں بلکہ اس کے لیے جو موا اور پھر جی اٹھا۔ اس مسیحی حقیقت کی تعریف ہے کہ میں خریدا گیا ہوں، میں اس کا ہوں، یہ اس کی تعریف ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ میری ہر چیز اسی کی ہے، اور یہ سب مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسے دوں، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا گھر اور اپنی ساری سوچ اسے دوں۔ اور وفاداری کا یہی مطلب ہے کہ مسیح کا کسی شخص کی زندگی میں بڑا حصہ ہو۔ صحیح، شکریہ ڈاکٹر احسان۔ قسم اور منت کے معاملے میں ابھی ہم پرانے عہد نامے کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ سو وہ وعدہ تھا، ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ایک شخص منت مانے تو اسے اس کو پورا کرنا ضرور ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے وہ پورا کرے۔ لیکن ایک
عورت کے لیے ہدایت فرق ہے. اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، سو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے. لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی. اگر وہ اپنے شوہر کے ماتحت ہے. یہ بات عورت کے لیے مرد سے مختلف کیوں ہے؟ یہ بات عورت کے لیے مرد سے اسی لیے مختلف ہے کیونکہ یہ الہی ترتیب کو ظاہر کرتی ہے کہ مرد کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. عورت کی سربراہی کوئی اور کر رہا ہے. اس کا سربراہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ اس نے منت پوری کرنی چاہیے یا پھر اسے نہیں. ماننا پڑے وہ اس گا. کا ذمہ دار ہے. اس کا کام ہے کہ یہ اس حکم کو مانے. اس کی ایسی خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن وہ ان کی مخالفت کر سکتا ہے، اور اس صورت میں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ منت کو پورا نہیں کرتی تو اس کا ذمہ دار وہ ٹھہرے گا. مثال کے طور پر 13ویں آیت میں لکھا ہے اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا باطل ٹھہرا دے، اور اگر وہ کنواری ہے تو یہ اس کے باپ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس منت کو پورا ہونے دے یا منع کر دے. لیکن یہ منت ایک ذمہ داری ہے اور فرض یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے. دراصل اس میں ایک تقسیمی نمونہ دکھائی دیتا ہے جو خروج کے 19ویں اور 20ویں باب میں ہے. جب وہ سب جو اسرائیل نے خداوند کہا نے کہ کہا جو خدا ہم نے کریں کہا گے، ہے وہ ہم کریں گے، پھر خدا نے شریعت دی. کیا کبھی کسی نے شریعت پر پورے طور پر عمل ہرگز کیا نہیں. ہے؟ لیکن وہ جس نے آ کر کہا یہ ذمہ داری میں تمہارے لیے اٹھاؤں گا، میں تمہاری منتوں کو پورا کروں گا جنہیں تم پورا کرنے میں ناکام رہے. لہٰذا مسیح وہ شخص بنا جو منتوں کو پورا کرے یا پھر انہیں رد کر دے، اور وہ جانتا تھا کہ انسان کمزور ہے اور وہ منتیں پوری نہیں کر سکتا. صحیح، کیونکہ آپ نے قوم کے لیے مسیح کا حوالہ دیا، سو قوم اپنی جن منتوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی، مسیح ان کی جگہ انہیں پورا کرے گا، اور یہ مستقبل میں ہوگا، وہ انہیں واپس لائے گا صحیح. کیونکہ اس نے اپنی منتوں کو پورا کیا. مسیحی ہے جس میں نذیر کی منت پوری ہوتی ہے جو گنتی 6 کے مطابق ہے. مسیح کس طرح سے سچا نذیر ہے؟ اس نے اپنے پاک سر کو ناپاکی سے کیسے بچایا؟ اس نے کس طرح صلیب پر اپنی تمام منتوں کو پورا کیا؟ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. اس نے کچھ بھی اپنی مرضی سے یا اپنے لیے نہ کیا. اس نے کچھ بھی ایسا نہ کیا، بلکہ اس نے جو کچھ کیا اس نے صرف خدا کے لیے خدا کے کیا جلال جس کے کے لیے لیے. اس نے اپنی جان دی. لکھا ہے میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے جس نے مجھے موافق بھیجا ہے. عمل کروں. اور اس نے کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور اگر ایک نذیر پہچان خود کو خدا کو سونپ دیتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ مسیح نذیر ہے جس نے بے مثال ہو کر خود کو خدا کو سونپ دیا اور کہا کہ میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا. یہ زبور 22 میں لکھا ہے. جی. سو اس نے نبوت کے ذریعے اپنے لیے یہ کہا کہ وہ اپنے تمام لوگوں کی موجودگی میں اپنی ساری منتوں کو پورا کرے گا. در حقیقت مسیح نے اپنی زندگی کے مطابق منتوں کو پورا نہیں کیا بلکہ اس نے ایمانداروں کے متعلق کیا. جی. اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لیے جان دی. یہ اس نے ہمارے لیے کیا. اور اسرائیل ناکام ہوا اور ہم بھی ساتھ ناکام ہوئے. اور اس نے خدا سے کہا کہ میں ان کے بدلے ادا کروں گا. کیا ادا کروں گا؟ ان کے قرض. میں نے قرض ادا کرنے کی منت مانی. یہ قرض کے نیچے ہیں اور میں ان کی جگہ ادا کرنے کو تیار ہوں. اور جب وہ صلیب پر گیا اور مسیح نے سارے قرض اتار دیے اور خدا کے تقاضے کو پورا کیا. اور میرا ایمان ہے مسیح سے بڑھ کر کوئی نذیر نہیں. شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں. آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ کفارے کے دن ہارون کو اپنے اور اپنے گھرانے اور اپنے لوگوں کے لیے قربانی دینا ہوتی. وہاں 2 بکرے ہوتے، ایک کو ذبح کیا جاتا تاکہ اس کا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوا جائے، دوسرے بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا. میں نے یہ جانا کہ خدا سے وفاداری، خدا جو دینے والا ہے ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے تاکہ جو جیتے ہیں وہ اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جس نے انہیں رہائی دی اور خرید لیا. ہم نے عید قیام کے متعلق جانا جو 7 میں سے آخری ہے. یہ تب ہوگی جب خدا اپنے لوگوں کو جمع کرے گا اور انہیں خوشی کے آرام میں داخل کرے گا. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے.
डॉक्टर एहसान बहुत आपका भी शुक्रिया शुक्रिया। भाई, खुदा बरकत दे। अजीज नाजरीन, हमने शुरुआत में नरसिंगों की ईद के मुतल्लिक बात की। हमने सीखा कि नरसिंगों की ईद में नरसिंगा बजाया जाएगा ताकि खुदाउन कलीसिया के उठाए जाने के बाद अपने लोगों को जमा करे। वो अपने बिखरे हुए लोगों को दुनिया भर से इकट्ठा करेगा ताकि वो कफ़ारे के दिन अपनी जान को दुख दें और अपने गुनाह का इकरार करें कि उन्होंने खुदा के बेटे को रद्द किया। फिर उन्हें ईद क़याम में आने और 1000 साला बादशाही की बरकतों को पाने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी जानिब नरसिंगा फूंके जाने की आवाज से कलीसिया का जमीनी सफर, ईजा रसानी, दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। कलीसिया ऐसे माहौल में है जो उसके लिए नहीं है। कलीसिया ऐसी दुनिया में रहती है जो उसके खिलाफ है, बहुत सख्त हालात में है और बादे मुखालफत से टकराती है। मसीह ने कलीसिया से कहा, दुनिया में तो दुख उठाते हो मगर खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। अजीज नाजरीन, शायद आप ये प्रोग्राम देख रहे हों और आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं, एक ऐसे मुल्क में है जहां मसीहियों को दुख और ईजा रसानी का सामना है। हो सकता है आप कोई आराम की जगह ढूंढते हों। ये जान लें कि बहुत जल्द कलीसिया उठा ली जाएगी और इसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हम नरसिंगे की आवाज को सुनेंगे, हमें जमा किया जाएगा कि अब्दी जश्न में शरीक हो। वहां हम खुदावंद के आसपास रहेंगे। हम जिंदगी के दुखों को फिर से याद ना करेंगे। हम अपनी आंखें उठाते हुए खुदावंद की आमदसानी के लम्हे का इंतजार करते हैं, लिहाजा तैयार रहें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।